वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। शुक्रिया। इस हवाले से वो अपनी जगह पर इख्तिलाफ है, लेकिन इस हकीकत का एतराफ किए बगैर नहीं रहा जा सकता। पूरे आलम इस्लाम में ये वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसने बहरहाल अपनी शरीयत अपने अकायद के मुताबिक एक मजहबी इनकलाब बर्पा किया है। और पूरे आलम इस्लाम में मजहबी सतह पर हुकूमत की सतह पर फंडामेंटलिस्ट सिर्फ एक मुल्क है, या दूसरा जो है थोड़ा सा वो है सूडान, लेकिन उसकी अहमियत इसलिए नहीं कि वो किसी अवामी इनकलाब से नहीं बना, बल्कि वो तो फौजी इनकलाब से शक्ल बनी जो भी बनी। अल्लाह करे उसमें इस्तिकामत हो, उससे यकीनी कोई नतीजा बरामद हो जाए। खबरें भी अच्छी आ रही हैं, लेकिन मैं तो दुनिया का जो पर्सपेक्टिव है उसके हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि इस पहलू से ईरान उनका टारगेट है, टारगेट नंबर 1 एक खास एतबार से। टारगेट नंबर 1 एक दूसरे एतबार से हम है, वो मैं बाद में अर्ज करूंगा। चूंकि हुकूमत की सतह पर फंडामेंटलिज्म है और वो आया है एक अवामी इनकलाब के नतीजे में, फिर उनके पास तेल की दौलत है, उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हो जाए तो अगर लीबिया खड़ा हो सकता है तो बहरहाल वो भी खड़ा हो सकता है। और नक्शा वो दुनिया को दिखा चुका है कि लड़ा दे ममूले को शहबाज, ये नक्शा भी उसने दिखा दिया। ये है ईरान का मामला। नंबर 2 पाकिस्तान। पाकिस्तान 400 बरस की तजदीदी मसाई का अमीन, अमानतदार है। पूरे हिंदुस्तान में मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जिहाद, फिर इस 20वीं सदी ईस्वी में या 14वीं सदी हिजरी में अल्लामा इकबाल जैसा मुफक्किर, मौलाना मौदूदी जैसा मुसन्निफ, मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग, शेखुल हिंद जैसा मुजाहिद हुर्रियत, पूरे आलम इस्लाम में इनका पैरेलल कोई मौजूद नहीं। ये 400 साल की तारीख है इसकी अमानत, और इसके नतीजे में यहां के मिडिल क्लास में फंडामेंटलिज्म का एक न्यूक्लियस है, अगरचे हुकूमत की सतह पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी आज तक, बल्कि अब तो पसपाई हो रही है, अब पीछे हट रहे हैं। वो हमारे इन सियासी जो भी ज़ुअमा हैं, जो जमातें हैं, उनकी गलती और इलेक्शन ही को वाहिद मैदान बनाकर उसके अंदर अपना सारा वक्त, तवानाई और कुव्वत ज़ाय कर देना, ये है दर हकीकत जिसका कि ये सदा मिल रही है कि उस एतबार से तो पसपाई की तरफ है मामला, किसी पेशरफ की तरफ नहीं है। लेकिन बाहर वाले तो देखते हैं ना कि अंदर क्या कुछ मवाद मौजूद है। अगर मिडिल क्लास में फंडामेंटलिज्म का बारूद मौजूद है तो किसी भी वक्त इसके अंदर जो है उनको धमाका हो सकता है। दूसरी बात जो उनके लिए एक एतबार से टारगेट नंबर 1 हमें बना रही है, वो हमारा एटॉमिक नो हाउ है। पूरे आलम इस्लाम में और किसी के पास नहीं। इस्लामी बम अगर बनेगा तो यही बनेगा। ये है मुख्तलिफ असबाब जिसके बिना पर ईरान और पाकिस्तान को आप ब्रैकेट कर लीजिए, ये इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या आज की मेरी गुफ्तगू के हवाले से यहूदी और ईसाई गठजोड़ का जो टारगेट नंबर 1 है, एक एतबार से ईरान है, एक एतबार से पाकिस्तान। मोमिन सब आपस में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भाई फास्लिहू बैना अखवैकुम, उसका पहला तकाजा ही कहा गया कि अगर तुम्हारे 2 भाइयों में इख्तिलाफ हो जाए करे तो इस्लाह कर दिया करो, इस्लाह करा दिया करो, सुलह करा दिया करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। यानी इन डिफरेंस की रविश सही नहीं है, भाई मैं क्या करूं ये जाने, आपस में अपना मामला जाने। अब मैं अगर एक की बात करूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को मैं हक पर करार दूंगा तो पहला नाराज हो जाएगा, तो मैं तो इसमें नहीं आता। नहीं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। अहले ईमान का फर्ज है ये मुसलमान भाइयों में आपस में अगर कोई इख्तिलाफ हो रहा है, कुछ चपलिश हो गई है, तो उसे रफा करे, मुसानहत कराए, सुलह कराए। इसके बाद फिर 6 अहकाम आए, वो ला वाले। अहले ईमान, तुम में से कोई मर्द कुछ दूसरे मर्दों का तमस्खुर ना किया जाए, मजाक उड़ाना, इस्तेहज़ा। हो सकता है कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हो अल्लाह की निगाह में। अब आपने किसी का जिस्मानी ऐब है उस पर मजाक उड़ा दिया, ये तो अल्लाह ने बनाया भाई, और क्या पता कि उसके दिल में ईमान कितना है, तुम्हारे अंदर कितना है। अल्लाह की निगाहों में उसका वजन ज्यादा हो, लिहाजा तमस्कुन, इस्तेज़ा। ला यस्खर कौम मिन कौम असा यकूनु खैरन मिन, और क्योंकि ये मर्ज़ ख़वातीन में ज्यादा होता है
لہذا دوہرا کر رہا ہے ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں اور تمسخر کریں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے سوچے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہو وہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک تم سے. ان کے لباس کے اوپر فکرہ چس کر دیا، کوئی وقت کے فیشن کے مطابق نہیں ہے، یہ کوئی اور شکل ہے. تو یہ چیزیں ہوتی عورتوں میں زیادہ ہے مردوں سے، ورنہ عام طور پر صرف مذکر کے سیغے میں ایک بات آ گئی تو وہ مردوں سے بھی خطاب ہو گیا، عورتوں سے بھی ہو گیا. لیکن جہاں خاص معاملہ عورتوں کا ہو تو وہاں اس کو دوہرا کر لاتا. وَلَا تَلْبِسُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو الزام نہ لگایا کرو، بہتان تلاش کی نہ کیا کرو، عیب چینی نہ کیا کرو. وَلَا تَلْبِسُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو. اب یہ جو ہے یہ بھی بہت بری بات ہے. آپ نے کسی کو اپنی جگہ پر فرض کیجئے کوئی لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں، آپ نے ان کو وہابی کہہ دیا. اب یہ چیز جو ہے تکلیف دہ ہے ان کے لیے، آپ کیوں اس کا معاملہ کرتے ہیں؟ ایسا نہ کریں. جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، مودودی ہے، اب یہ بھی کوئی صحیح نہیں انداز نہیں ہے آپ کا. یہ تو یہ ہے کہ ان کو وہ جماعت اسلامی کے رکن ہے، آپ اسی اعتبار سے نہیں آتے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد تو یہ برے نام بھی برے، عمل تو دور کی بات ہے. یہ زبانی کلامی بھی جو تم بات کر دیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ شاید اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی گرفت ہوگی. ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، حضرت معاذ سے کہا تھا حضور نے کہ معاذ سکنت کا امک یا معاذ، لوگوں کو جہنم میں انگھے منہ ڈالنے والی شے اس زبان کی کھیتیوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں. زبان تو ہے کیونکہ بے لگام ہوتی ہے، ان میں کچھ طاقت نہیں لگی، کچھ خرچ نہیں آیا، جو چاہا بک دیا. لیکن ہر لفظ جو ہے تمہارے منہ سے نکلا ہوا وہ یا تو جنت میں جا کے پودا بن جائے گا اور یا جہنم کا کوئی جھاڑ چٹاڑ بنے گا جو تمہیں آخرت میں جا کے کاٹنا پڑے گا. اگلی آیت میں فرمایا اہل ایمان ایک دوسرے سے سوء ظن سے کام کرنا. پہلے ہی سے انسان سمجھے کہ اس میں تو یہ خرابی ہے. بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ واقعہ ہو گیا ہے، کوئی ثبوت ہے اب ٹھیک ہے آپ کو رائے قائم کریں. ایسے ہی بغیر کسی ثبوت اور واقعے کے آپ نے ظن قائم کر دیا. ان بعض ظن اسم، بعض جو ہے سوء ظن وہ تو اللہ کی نگاہ میں گناہ بن جاتا ہے، بہت بڑا گناہ. ولا تجسسوا، اور دیکھو ایک دوسرے کی حالات کی ٹو میں نہ رہا. بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے مکھی کے کام میں گندگی میں بیٹھے گی، وہ اپنی فطرت ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں رہتے ہیں کھوج میں، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کوئی دنگا ہے یا نہیں، فساد ہے کہ نہیں، ذرا سی کوئی اگر مل گئی بات کو لے اڑے، یہ ان کا ذوق ہوتا ہے. تو اس طریقے سے کرو گا بھلا تجسس. بلکہ آج ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے برعکس ہے کہ اگر تمہارے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب تمہارے علم میں آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو، اسے بیان کرنا، خود تجسس کر کے لوگوں کے عیوب تلاش کرنا، یہ تو بہت بری بات ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا، کسی مسلمان بھائی کے پیچھے اس کی کوئی برائی بیان نہ کرنا. اور پوچھا گیا حضور اگر وہ برائی اس میں ہو تب بھی فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ ہے بھی نہیں تو بہتان ہو گیا، وہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. ایک شخص کے اندر ایک عیب ہے، یہ کوئی برائی اس نے کی ہے، اس کے پیچھے اس کا ذکر مت کرو، ہاں سامنے کرو اور اب اس کی اوپر تنقید کرو تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے. پیچھے کرو گے یہ غیبت ہے. اور اس کو اتنا برا کہا گیا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ بات تو تمہیں بری لگی بہت، لیکن تم جان لو کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اخلاقی سطح پر وہی فعل ہے جو کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا مردہ. کیوں؟ اس کو دیکھیے کیا اس کے اندر مناسبت کیا ہے. جو مردہ ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، آپ جان سے چاہ بوٹی اڑا لیں گے، کوئی دفاع نہیں کر سکتا. اسی طرح جو شخص موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. وہ موجود ہوتا تو بتاتا بھائی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بات میں نے نہیں کی ہے، یا بات میں نے نہیں کی ہے، اس کا یہ پس منظر ہے. وہ کچھ نہ کچھ دفاع کرتا نا، جب وہ ہے نہیں وہ اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا، جیسے وہ مردہ جو ہے وہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کرتا. یہ میں نے آپ کو بتایا یہ انداز ہے قرآن کا، جیسے کہ ہمارے کلمے کی بھی ترتیب یہی ہے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ سوائے اللہ، تو منفی کے بعد. اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے. طاغوت کون؟ جو بھی اللہ سے سرکش ہے، جو بھی اللہ کے باغی ہے، جو اللہ کے بجائے اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے ہیں.
چاہے وہ حاکم فرعون اور نمرود کی شکل میں ہو، یا آج کے دور میں عوام حاکم بن بیٹھے، جو چاہے قانون بنائیں گے، ہمارے نمائندے جائیں گے بنائیں گے، وہ شراب کو جائز قرار دے، ہومو سیکسولیٹی کو جائز قرار دے، ہومو سیکسول میرجز کے جواز کا فتویٰ دے، بلکہ رجسٹر کرے، ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی ہے، قانون کی نگاہ یہی ہوگی، یا ایک عورت شوہر ہے اور ایک عورت کی بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں تو یہ بات ہوگی۔ حالانکہ گویا کہ فطرت سے بغاوت کا معاملہ ہے، فطرت سے اللہ نے بنایا ہے عورت اور مرد کو، اس کی تخلیق، اس نے جو جسم بنائے ہیں، جو نفسیات بنائی ہے، وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ تو اس حوالے سے در حقیقت یہ سب طاغوت ہے، میرا اور آپ کا جو نفس امارہ ہے وہ بھی طاغوت ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ ہمارے اندر حیوانیت جو ہے یہ تو ادھر ہی چاہے گی۔ اس زبان کو تو چٹخارے چاہیے، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو، تمہیں تو دولت چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، نفس تو کہے گا لے لو، یہ رشوت پیش ہو رہی ہے بھائی، یہ بڑی ضرورت بھی ہے تمہیں، تمہارے وہ بچے کی فیس دے گئی ہے ابھی، اب یہ ہے لے لو، کیا عرض ہے؟ اور پھر یہ کہ وہ سبھی لیتے ہیں، وہ تمہیں تو نہیں۔ تو یہ سارے جو ہے ہیلے جو ہے وہ نفس سکھاتا ہے انسان، تو وہ بھی طاغوت ہے، ہمارا نفس طاغوت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اللہ کا باغی ہے وہ در حقیقت طاغوت ہے۔ آج کے دور میں اسٹیٹ جو ہے، ریاست، سیکولر اسٹیٹ از دی بگیسٹ طاغوت۔ اور سیکولر کے معنی کیا ہے؟ ہمارا کسی مذہب سے، کسی آسمانی ہدایت سے، کسی آسمانی شریعت سے، کسی آسمانی وحی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ صرف انفرادی طور پر آپ شریعت محمدی کا انفرادی پہلو اس پر عمل کر سکتے۔ ہندو جو ہے وہ منو سمرتی، اگر ان کا کوئی قانون ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں کرے، اجتماعی زندگی میں کسی مذہب کا کوئی معاملہ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے کہ صاحب قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں لکھا رہے، پڑھ لیا کرو، تلاوت کر لیا کرو۔ یہاں جو ہے ہمارا نظام سیکولر ہے، اس میں مذہب سے متعلق، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا کفر کرنا لا الہ اور پھر الا اللہ ہے، تو پہلے طاغوت کا انکار اور کفر اور اس سے بغاوت اور پھر اللہ پر۔ تو جیسا کہ میں نے دیکھا پچھلی حدیث میں تو وہ منفی پہلو آیا تھا، اب آج یہ ہے جو اس کا مثبت پہلو ہے۔ فرمایا یہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلم شریف میں، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضور ارشاد فرماتے من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے، دشواریوں میں سے کسی دشواری اور سختی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختی اور دشواریوں کے اندر سے کمی کرے گا۔ یہاں اہل ایمان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو گے اس کا اجر اللہ کا، اللہ تعالیٰ وہ سختیاں جو ہے یوم القیامہ بڑی شدید جو احوال ہے، وہ جو کہا جاتا ہے روایتی طور پر کہ پسینہ جو ہے وہ گردنوں تک آیا ہوا ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، یہ چیزیں جو ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ بہرحال اس وقت اس سختیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دے گا اپنے اس بندے کے لیے جو مسلمان بھائی کی، جس نے کسی سختی کو اور کسی تنگی کو اور کسی مشکل کو رفع کیا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے آسانی پیدا کی کسی ایسے شخص پر، کسی ایسے مسلمان پر جو کسی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی اس جو ہے تکلیف کے اندر آپ کمی کر سکیں اور اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کریں، یا مثلاً آپ نے کسی کو قرض دیا تھا اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا، اس نے کہا تھا 2 سال کے بعد میں دے دوں گا واپس، اب اس کی پوزیشن نہیں ہے، وہ کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا، تب آپ آسانی کریں، یہ نہ ہو کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے، بلکہ یہ کہ آسانی کر دیں۔ قرآن مجید میں تو جہاں سود کی حرمت کا حکم آیا وہاں یہ بھی آیا ہے وَإِن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو اگر ایک تو یہ کہ تمہارا مقروض جو ہے اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے مہلت بڑھا دو، کوئی حرج نہیں، اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ آخر تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس نے تم سے قرض لیا تھا، اور قرض ظاہر بات ہے آدمی دیتا ہے اپنی اضافی جو دولت ہے، جو بھی اس کے پاس بچت ہے اسی میں سے دے گا، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں، انفقوا 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 انفقوا، تکرار تو بہت ہو، کتنا؟ فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت سے زائدہ دے دو، لیکن یہ روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں ہے۔
قانونی تقاضا، بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا. ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے کہ کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام نہیں. یہ ان کے اندر چونکہ انتہائی زہد تھا اس کا یہ مظاہرہ ہوا. لیکن یہ ہے کہ یہ ہے آپ نے جو کوئی دولت آپ کے پاس تھی آپ نے اس میں زکوٰۃ ادا کر دی، باقی آپ کا ہے، آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کی اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے. وراثت کا قانون آخر کب کیسے لاگو ہوگا؟ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی؟ تو قانون کا معاملہ اور ہے. میرا اس پر کتاب جو ہے بہت اہم ہے. اسلام کا معاشی نظام، تو دو نظام ہے اسلام کے معاشی. ایک ہے روحانی لیول کے اوپر، احسانی لیول کے اوپر، ایک ہے قانونی لیول کے اوپر. قانونی لیول پر آپ نے جو کمایا حلال سے کمایا ہے، حرام سے نہیں کمایا. اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نصاب سے تو زکوٰۃ دے دی، اب قانونی طور پر باقی تمہارا ہے. روحانی کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دیں. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. تو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اور وہ سختی میں ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو پہلی بات تو یہ کہ اسے مہلت دے دو، آسانی کر دو. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ. اور اگر اس سے بھی آگے جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے، اگر معافی کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت بڑی کمائی، بہت بڑی نیکی بن جائے گی. یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو، سختی کو میں نرمی میں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جس شخص نے کسی مومن کی عیب پوشی کی، ایک عیب ہے آپ کی نظر میں آ گیا ہے، تجسس تو آپ نے نہیں کرنا، خود تو تلاش نہیں کرنا، خود جو ہے اس کے لیے آپ ٹوہ میں لگے رہے نہیں، یہ تو آگے وہ میں نے آپ کو آیت سنا دی بولا تجسس. اب ایک چیز آئی گئی ہے آپ کے سامنے، پردہ ڈالو. یہ نہیں کہ اب اس کا ڈنڈورا پیٹ دو، اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچا کر دو. نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. ان تشیع الفاحشہ، یہ کوئی شے جو ہے وہ شائع ہو جائے، پھیل جائے. اگر کوئی چیز ایسی ہے تو صرف رکھو اپنے پاس، آگے بیان نہ کرو، آگے مت بڑھاؤ اس کو. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت کے اندر، دنیا میں بھی آخرت میں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نقد صد یہ بدلہ دے گا. آخر تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب ہے نا، بے عیب تو ذات اللہ کی ہے. کون ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے؟ وہ حدیث بھی یاد کر دیجئے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، پلٹ جائیں، رجوع کریں، گناہ پر اصرار نہ کریں، ڈیرا ڈال کر بیٹھ نہ جائیں. جیسے مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر کہیں بارش ہوئی ہوئی ہے، کیچڑ ہے، آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے آپ گر گئے تو پڑے تو نہیں رہتے نا، وہاں فوراً اٹھتے ہیں. تو جو لوگ بھی اس طریقے سے کہیں لغزش ہو گئی ہے نفس کی وجہ سے، کسی اور کوئی حالات جو ہے ماحول کے اثرات کے تحت آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو فوراً توبہ کرو اللہ کا. اور اس پر سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر فوراً توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب ہے تمہاری توبہ کو قبول کرنا. انما التوبۃ علی اللہ للذین، ان لوگوں کے حق میں یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب. اگر بالکل جلدی فوری طور پر جو ہے جذبات کے رو میں کام غلط میں کر بیٹھا ہے، اللہ معاف فرمائے. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا ہے. تو دنیا میں بھی تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ، اور آخرت میں بھی. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اس قدر پیارے یہ جو تعلیمات ہیں آپ ادا کرتے ہیں، اس قدر عمدہ اور جامع الفاظ کے اندر. اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوگا. آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے، آپ وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا، آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا. اب یہ اونچا درجہ دے گی. خدمت خلق ہے، کسی بھائی کی مدد ہے، اس میں وقت بھی لگ رہا ہے. کوئی ایسا شخص ہے جو مظلوم ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ صاحب فلاں حاکم کے پاس جا کر بتائیے میری بات، وہ میری بات تو کوئی سن نہیں رہا ہے. تو اگر اس کی بات حق ہے اور آپ جا کر جو ہے شفاعت کرتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں، یہ شفاعت حسنہ کہلاتا ہے. اس میں بڑا اجر و ثواب ہے. اب آپ جائیں گے اس کے ساتھ اور جا کر اپنا وقت لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر آپ اس کی مدد میں جا رہے ہیں نا. اب اتنے عرصے تک آپ کے سارے کام اللہ سنبھال لے گا.
من واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جیسا کہ ایک واقعہ تھا بہت مشہور. مکے میں ایک شخص آیا, وہ تاجر تھا. ابو جہل نے اس سے کچھ مال وال خریدا, بہت پیسے دیے. اب وہ بیچارہ فریاد کرتا پھر رہا ہے. تو وہ آیا, ایک جگہ پر سردار بیٹھے ہوئے تھے بہت سے, ان کے پاس گیا, فریاد کی, دیکھے ابو جہل جو ہے میری رقم نہیں دے رہا. انہیں شرارت سوجی کہ دیکھیں تماشا دیکھتے ہیں. اس نے کہا دیکھیں وہ شخص جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے نا, اس کے پاس جاؤ, وہ تمہارا مال دلوا سکتا. وہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کا تو کٹر دشمن ہے ابو جہل. اس نے جا کر اپنی بات کی, حضور چل پڑے. ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دی, وہ باہر آیا, فرمایا اس کا مال ادا کر دو. وہ فوراً گیا خاموشی کے ساتھ آ کر. یہ روب وہ اللہ تعالیٰ نے مصر تو بالروب, حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری مدد کی ہے روب کے ساتھ. اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کا جو بھی روب پڑا ہے اس کے اوپر اس نے چوں نہیں کی, لا کے دے دیا. اب یہ بھی ہے نا ایک بندے کی آپ مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے اور اس کے بعد جا رہے ہیں جو آپ کا دشمن ہے, تاکہ کم سے کم اس مظلوم کا جو ہے اس کی کوئی داد رسی ہو جائے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اب جو حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے یہ یوں سمجھیے کہ اس کام میں میں نے اپنی زندگی کے 50 برس لگائے. ویسے تو اس سے زیادہ لمبا عرصہ ہے. میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا 49 سے 49 سے 54 تک, 1949 سے 1954 تک 5 برس کا 5 سال کا کورس ہوتا ہے ایف ایس سی کے بعد. اس زمانے میں میرا درس قرآن ہوتا تھا, پسند کیا جاتا. وہ مراقبت اللہ نے عطا فرما دی تھی. لیکن اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر تو میرا زندگی کا جو ہے اصل کام یہ رہا, قرآن پڑھنا پڑھانا, سمجھنا سمجھانا, سیکھنا سکھانا, عام کرنا. اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے تیار ہو گئے جو اسی انداز میں درس دے رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے, ایک اکیلے آدمی سے کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آگے اگر اس کام کو لے کر چلنے والے ہیں تو گویا کہ میری محنت سفل ہو رہی ہے. اب اس کے اعتبار سے یہ حدیث بہت ہے اس کام کے. پہلی بات تو فرمائی وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا. جس شخص نے کوئی راستہ طے کرنا شروع کیا جس سے اس کا مقصد حصول علم تھا, کہیں جا رہا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جب حدیث جمع کی گئی ہے تو کسی شخص کو محدث کو معلوم ہوا کہ فلاں بصرہ میں یا بغداد میں ایک ہے صاحب کہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں جس میں کہ روایت کی چین کم ہے. لمبا سفر کر کے گئے ہیں, جا کر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ حضور کی حدیث روایت کرتے ہیں. جی ہاں یہ حدیث ہے. فوراً واپس, بس حدیث سنی اور واپس. ان کہا بھی نہیں, میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا اور میں اس مقصد میں کسی اور چیز کو جو شامل نہیں کرتا, خالص کرنے مجبور تھا. تو ظاہر بات ہے کہ علم کے حصول کے لیے, پھر بات تو ظاہر بات ہے کہ لوگ سفر کرتے تھے, جاتے تھے مراکز علمی میں. اور آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے روانہ کیا تھا حصول علم کے لیے تو کچھ اشرفیاں ان کی جو صدری تھی, یہ واسکٹ جو ہم پہنتے ہیں اس کی اندر سیدھی تھی کہ یہ وقت آئے گا تو کسی کو ضرورت آئے گا. وہاں راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا. ڈاکٹر کا سردار ہر ایک سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے. اب ہم کہتے کچھ نہیں ہے, لیکن پھر تلاشی میں کچھ نکل آتا. اس نوجوان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا 32 اشرفیاں ہیں. اب یہ حیران ہوا کہ یہ اس نے کیوں صاف کر دیا گیا, کہاں ہے, کوئی تو نظر نہیں آئی. یہ سلی ہوئی جو ہے میری جیکٹ کھول کے دیکھ لو 30 اشرفی. اتنا اثر ہوا کہ وہ جو ہے تعین ہو گیا. وہ اشرفیہ بھی واپس, باقی بھی جن کا مال ملا تھا وہ واپس کیا, اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ نیکی کی. یہ چیز ہوتی یقیناً اس کے اندر جو ہے خیر ہوتا. تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ. جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے, سفر اختیار کرتا ہے حصول علم کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کرتا ہے. طلب علم کا سفر گویا کہ جنت کی طرف سفر ہے. وہ علم کون سا ہے؟ وہ ایک علم تو وہ ہے جو ہم سیکھنے امریکہ جاتے ہیں, فلانی انجینئرنگ پڑھنے جا رہے ہیں, اور یہ علم اور ہے. یہ فنون ہے, علم نہیں ہے, فن ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک موچی بیٹھا ہوا اپنی وہ جوتی کاٹ رہا ہے اور کچھ پیسے مل جاتے ہیں اسے, ایک فن ہے. ہر شخص تو نہیں کاٹ سکتا, یہ اس کے پاس ایک فن ہے. ایک ترخان ہے, اس کے پاس ایک فن ہے, آپ اس سے کام لیتے ہیں. یہی معاملہ ایک بڑے سرجن کا ہے. وہ بھی کیا کرتا ہے, جسم کو چیرا ہے اس میں سے کوئی چیز غلط نکال کے کسی دیا, اور یہ فنون ہے. ڈاکٹری ہو, انجینئرنگ ہو, یہ فنون نہیں ہے, یہ فنون ہے, فن ہے. علم تو کیا ہے؟ علم تو اللہ کی کتاب ہے, علم رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ علم ہدایت ہے۔ در حقیقت علم کیا ہے؟ علم ہدایت، کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا، کس کو سنا؟ قرآن کو سنا۔ فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن، یہدی الی الرشد، جو نیکی اور رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم تو ایمان لے آئے۔ اس وقت میں نے کہا تھا یہ لمحہ فکری آیا، ایک دفعہ کیا اجتماع ہے قرآن کا، اور وہ بندے کہاں سے کہاں پہنچ، داعی بن گئے۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم نے اس معنی میں قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ سنتے ہیں تو خیبر میل کی سپیڈ سے جو پڑھ رہا ہوتا قاری، 5 دن میں پورا قرآن، 6 دن میں پورا قرآن، اور اشتہار دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ریچول۔ یہاں تو 20 منٹ میں ہو جاتی ہے، یہاں 30 منٹ، یہاں چلو وہاں اور سے بھی کم میں ہو جاتی ہے، وہاں چلو۔ قرآن کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے وہ آپ کو پوزیس کرے، جانے نہ دے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک، وانہ تعالی جد ربنا، اور یقیناً ہمارے رب کی عزت شان بہت بلند ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہیں اختیار کی نہ کوئی بیوی اور جورو نہ کوئی اولاد۔ وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، اور یقیناً ہمارا جو بے وقوف ہے بڑا، مراد یہاں پہ ہے وہی عزازیل، ابلیس، لعین، وہ چونکہ ہمارا ذرا بڑا بڑبر ہے تو وہ جو کچھ کہتا رہا ہے، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم تو اس گمان میں رہے، خوش گمانی میں، کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھیں گے، لیکن وہ بدماش تو جھوٹ باندھ پا رہا ہے۔ ہم نے اپنی شرافت میں اس کی بات کو مان لیا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ جو انسانوں میں سے مرد ہیں وہ جنات کے مردوں میں کی حفاظت پکڑتے ہیں۔ یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ، وہ سمجھتے تھے کہ بیابان میں جو ہے جنات رہتے ہیں اور وہ ان کے جو ہے سردار بھی ہیں۔ تو اب راستے نے پڑاؤ ڈالا ہے جنگل میں، تو سب سے پہلے کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے، اس بیابان کے جنات کی ہم پناہ میں آتے ہیں۔ اب وہ سنتے ہوں گے یہ بے وقوف، یہ آدم کی اولاد، ہمارے تو جد امجد کو نکال دیا گیا جنت سے اس لیے کہ اس کو سجدہ نہیں کیا، یہ ہمیں معبود بنائے بیٹھے ہیں، ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں۔ لہذا ان میں اور سرکشی پیدا ہو گئی اور اکڑ گئے کہ یہ انسان ہو کر یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں، ہم سے طلب کر رہے ہیں پناہ، تو اس سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشی پیدا ہو گئی۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور دیکھو انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ اس کے 2 معنی ہیں، یعنی بعد سے بعد موت کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں، اور یہ بھی کہ شاید اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے، ان یبعث اللہ احد، اس لیے کہ 600 برس بیت چکے تھے، وہ تورات سے واقف تھے جو سورہ احقاف میں تذکرہ آیا ہے۔ فترت وہی 600 برس، جو یہ طویل ترین وقفہ تھا نبوت کا، کہ کوئی نبوت کوئی رسالت دنیا میں نہیں، تو ان کو یقیناً اس سے خیال ہوا ہوگا کہ بس اب ختم ہوا معاملہ، اب کوئی اور رسول نہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے ذرا ٹٹولا آسمانوں کو، آسمان کو، ہم نے چاہا کچھ خبریں لے کر آئیں ذرا غیب کی، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُوبًا، تو ہم نے تو پایا اس کو کہ وہ بھرا ہوا ہے سخت چوکیداری سے، اور انگارے رکھے ہوئے ہماری وہ ہمیں کھدیڑنے کے لیے۔ یعنی یہ کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی واقعی وقت ایسا ہے، کیونکہ یہ سارا انتظام خاص طور پر جب کہ وہی یہ نبوت آتی تھی تو اہتمام کر لیا جائے۔ عام حالات میں کوئی بات نہیں، روح اتر رہے ہیں فرشتے، اور یہ جو ہے یہ آگ سے بنے ہیں، وہ نوری ہیں، یہ ناری ہیں، کچھ نہ کچھ ان سے یارانہ گانٹ کے کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے تھے، یا یہ کہ اچک لیا، من استرق سرقۃ، کسی نے کوئی چیز جو ہے کہیں سے لے لی۔ لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے آسمان کو تو واقعی وہاں تو بڑے سخت پہرے لگے ہوئے، یعنی کوئی نہ کوئی وحی کا سلسلہ ہے اور نبوت آ رہی ہے، اور وہ نبوت ہمیں تو مل گئی، ہم جا کر سنائے کلام اور ہم ایمان لے آئے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے، وہاں پہ گھاٹ میں بیٹھا کرتے تھے کچھ سنگل لینے کے لیے، مقعد بیٹھنے کی جگہ، مورچہ جہاں پہ بیٹھا جائے، ہم وہاں پر اپنے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں، میزائل پیچھا کرے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَوْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، معلوم ہوتا بہت بڑے عالم تھے یہ تورات کے جاننے والے، انہوں نے ایک ایسی عظیم بات کہی ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آیا زمین میں بسنے والے ان انسانوں کی کوئی شامت آ گئی ہے، یا اللہ نے ان کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ۔ رسالت آئے گی تو 2 ہی نتیجے ہیں،
یا تو کوئی عذاب آنے والا ہے، اس لیے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا تو کوئی بہت بڑے پیمانے پر انسانوں کی شامت آنے والی ہے، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح کا حشر ہوا تھا، وہ ویسا ہی حشر ہونے والا ہے۔ اللہ نظری ہم نہیں جانتے اشرور ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے لیے کسی شر کا فیصلہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے لیے ان کے رب نے بھلائی کا، خیر کا ارادہ کیا۔ ظاہر بات ہے نبوت اور رسالت محمدی خیر پر بنتی، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور دیکھو ہمارے اندر نیک بھی ہیں، جنات نیک بھی رہے ہیں، اور دوسری طرح کے بھی ہیں، بد نہیں کہا، یہ ہے حکمت تبلیغ، بروں کو بھی برا نہ کہو، ہاں دوسری قسم کے بھی ہیں، نیک بھی ہے اور دوسری قسم کے بھی ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم تھے مختلف راستوں پر جو کہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ قددا جو آیا تھا نا، قدت قمیصہ، پھٹ جانا قمیص کا، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، نہ زمین میں بھاگ کر، اور ہم کہیں بھاگ کر زمین میں اللہ کو شکست نہیں دے سکتے، اس کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور ہم نے تو جب وہ ہدایت سنی، الہدا سنا، اس کی استماع ہم نے کیا، ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو کوئی بھی زبردستی ہوگی، کچھ زیادتی، جیسے جیسے ان کے اعمال صالحہ ہیں پورے پورے اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو دے دے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور دیکھو ہمارے اندر وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں اور وہ بھی ہیں جو بے انصافی۔ یہ قسط کے لفظ کے ساتھ سمجھ لیجئے، جب یہ ثلاثی مجرد میں آتا ہے تو قاسط اس میں فاعل بنا، وہ ناانصاف کے معنی میں، یہ باب افعال کے خواص میں سے ہے، سلب ماخذ جس کو کہتے ہیں۔ جب باب افعال میں آئے گا تو اس کے معنی ہے عدل و انصاف، اور جب ثلاثی مجرد میں آئے گا تو ناانصاف۔ قاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جو لوگ اسلام لے آئے، اطاعت قبول کر لی، تو انہوں نے تو گویا کہ ڈھونڈ نکالی خیر کی راہ، نیکی کی راہ انہوں نے تلاش کر لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو بے انصاف فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ لوگ جو ہے تو جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ یہاں تک ان کی تقریر ہے جو انہوں نے تبلیغ کی۔ اب جو بات آگے آ رہی ہے یہ خود اللہ کی طرف سے کلام ہے، أَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ کہ یہ اگر لوگ اپنے اس طریقے پر جو طریقہ انبیاء کا تھا، جو آدم نے دیا تھا، جو نوح نے دیا تھا، یہ چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب پلاتے، پانی بھر بھر کر خوب سیراب کرتے۔ یہاں لفظ طریقت آیا ہے قرآن میں، شریعت، طریقت۔ ثم جعلناک علی شریعت من الامر، شریعت اور یہ طریقت دونوں کا مفہوم ایک ہے، طریقہ اور شریعت، لیکن یہ کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ شریعت سے مراد لی جاتی ہے جو دین کا قانون ہے، اس کے ظاہری پہلو، قانونی پہلو، اور طریقت اسی کے باطنی پہلو کا نام کہ ایک نماز ہے، وضو کیسے کرو گے، کیا فرائض ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا کام رہ گیا تو وضو نہیں ہوا، یہ شریعت بتائے گی، یہ آپ کو فقیہ بتائیں گے، یہ آپ کو مفتی حضرات بتائیں گے۔ لیکن نماز کی اصل روح تو ہے خشوع اور خضوع، حضور قلب، یہ پھر طریقت کی طرف منتقل کر دیا گیا، بدقسمتی سے پھر ان کو پھاڑ دیا گیا، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ سب چیزیں یکجا ہونی چاہیے۔ اور جو ہمارے اولین صوفیاء ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، ایسے نہیں تھے کہ صرف صوفی، وہ بہت بڑے مفتی بھی ہوتے تھے، بلکہ اولین اس طور میں بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، وہ مفتی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور بہت بڑے مرشد بھی ہیں، میرزا مذہب جانے جانا شہید کے خلیفہ ہیں۔ اور یہ سب شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ، اس کے بزرگ وہ ہیں، جامع صفات لوگ لنفتنہم فیہ، اور یہ بھی جو ہم کو پانی پلاتے اور سیراب کرتے، یہ بھی اس لیے تاکہ ان کو اور جانچے اور پرکھے اور امتحان لیں۔ ایک امتحان غربت میں ہے، ایک امتحان کمندگی میں ہے، ایک امتحان فاقے میں ہو رہا ہے، ایک امتحان ہو رہا ہے کہ کثرت سے ہم نے دے رکھا ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ چلے گا، وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں، اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں صعدا، جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور دیکھو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ مسجد سے مراد مسجد سجدے کی جگہ بھی ہے، اور مسجد سے مراد سجدے کے یہ اعضاء بھی ہیں، یہ پیشانی اور یہ ناک اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، ایڑیاں اور وہ پنجے، یہ سارے جو ہیں یہ سجدے کے جو جسم کے حصے ہیں۔ یہ مسجدیں بھی اور سجدے کی جگہ بھی للہ ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکارو۔ وانہ لما قام عبد اللہ یدعوہ قالوا یقولون علیہ لبدا، اور یہ اب یہاں پھر قول آ گیا ہے انہی کا جنات کا کہ جب وہ عبداللہ کو ہم نے دیکھا، وہ کھڑا تھا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا، وہ نماز پڑھا رہا تھا، لما قام عبداللہ یدعوہ، اسے پکار رہا تھا اللہ کو، اللہ کا بندہ،
قالوا یکونون علیہ لبدا، وہ تو ایسے ہو رہے تھے سننے والے گویا کہ اس کے اوپر ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہو جائیں گے وہاں پر، لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ قل انما ادعو ربی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اس کے سوا میں کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لیے، نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی راہ پر لانے کا، میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ آیت یاد کر دیجئے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں، وہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے میں ہرگز نہ پاؤں گا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکے، یجیرنی من اللہ احد، اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے مجھے کوئی پناہ دے سکے میں نہیں پاؤں گا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے سوا میں کہیں جو ہے کوئی اپنا سر چھپانے کی جگہ نہیں پاؤں گا، الا بلاغا من اللہ، اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے اعتبار سے۔ وہ تانے دیتے تھے نا کہ دیکھو محمد تمہارے پاس تو بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے کمی کاری بڑے لوور طبقات کے لوگ، اور وہ بھی چند ہوتے ہیں، دیکھو جا کے ابو جہل کی محفل بھری ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر، اس وقت معلوم ہو جائے گا من اضعف ناصرا واقل عددا۔ یہ سورہ مریم میں بہت تفصیل سے یہ مضمون آیا ہے۔ قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجئے نبی مجھے یہ معلوم نہیں ہے آیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے، وعدہ اور وعید بنیاد ایک ہی ہے، اصل الفاظ ایک ہی ہے، وعید دھمکی، وعدہ، لیکن حروف اصلی وہی ہوئی، آیا وہ قریب آ چکی ہے اسے، یا ام یجعل له ربی امدا، یا یہ کہ میرا رب اس کے لیے ابھی کچھ مہلت دے، کوئی تمہاری رسی دراز کرے، یہ میں نہیں جانتا۔ یہ سورہ انبیاء کے آخر میں بھی آیا تھا، قل ان ادری قریب ام بعید ما توعدون، کہہ دیجئے نبی میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا بھی دور ہے۔ عالم الغیب، وہی ہے غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے جس کو وہ چاہے اپنے رسولوں میں سے۔ یہ بہت اہم قانون ہے قرآن کا، اور اس میں سارا مسئلہ علم غیب کا حل ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارے جو بھی بریلوی بھائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں، 4 باتیں وہ مانتے ہیں، 3 میں نے ایک مرتبہ تحقیق کی تھی بڑی مفصل، جا کر بعد لوگوں سے ملاقات کی، ابھی میں طالب علم تھا، کل دیکھیے ہم ثابت مانتے ہیں اس بات کو، نبی کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ نے جو دیا وہی ہے، نبی کا علم قدیم نہیں حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا، اللہ نے دے دیا تو ہو گیا، اور نبی کا علم غیر محدود نہیں محدود۔ میں نے کہا یہ 3 باتیں جو شخص مان لے میرا اس سے اب کوئی جھگڑا نہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ایک ڈیفینیشن کر لی علم غیب کی، علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتائے خود حاصل ہو جائے، اس اعتبار سے تو میرے پاس بھی علم غیب ہے نہیں، یعنی کسی کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں، ہمیں دیا اساتذہ نے دیا، حضور کو دیا اللہ نے دیا، جبریل کو دیا اللہ نے دیا، اس معنی میں تو ذاتی علم تو کوئی بھی نہیں مانتا کسی کا، علم تو دینے سے ہوتا ہے۔ البتہ علم غیب کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپا دی گئی ہیں، وہ عالم غیب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ عالم غیب۔ تو نبیوں کو تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا دکھایا جاتا ہے تو نبی بنتے ہیں نا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا؟ اگر میرا بھی علم وہی ہوتا ان السمع والبصر والفؤاد، تو میرے علم اور حضور کا بھی علم یہی ہوتا تو فرق کیا ہوا؟ حضور نے تو اس دوسرے علم کے اعتبار سے تو صاف کہہ دیا انتم عالم بامور دنیا کو، لیکن حضور کو معراج میں جنت دکھا دی، دوزخ دکھا دی۔ زمین پر رہتے ہوئے آپ نماز پڑھا رہے تھے، غالباً وہ جو کہ نماز پڑھائی جاتی ہے جبکہ بارش نہیں ہوتی، استسقاء کی نماز، اسی کے دوران اچانک ایک دفعہ آپ آگے بڑھے، لوگ حیران ہوئے کیا ہوا ہے، ایک دفعہ پیچھے ہٹے، لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ حضور یہ نماز کا حصہ تھا، یعنی ہم بھی پھر صدا کیا کریں اس نماز کے اندر؟ فرمایا نہیں، اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی، اب بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا پھل توڑ دوں، اور میرے سامنے اس کے بعد دوزخ لے آئی گئی، اور اس کا جو بمکا آیا گرمی کا، اس سے میں بے اختیار پیچھے ہٹا۔ دنیا میں سیر کرا رہے ہیں، بہرحال غیب ہی میں سے ہے، البتہ کل غیب
یہ جو مانے اللہ کے نبی کے لیے وہ کافر ہے، اور وہ مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، کل غیب کا کچھ سوال نہیں۔ نبی کا علم محدود ہے، نبی کا علم حادث ہے، نبی کا علم عطائی ہے۔ تین باتیں مان لیجئے، باقی نبی کا علم کتنا تھا کتنا نہیں تھا، یہ میں کون ہوں ناپنے والا اور آپ کون ہیں ناپنے والے، دیا اللہ نے جو دیا، بتایا جو بتایا اللہ اللہ کا۔ تو یہ عالم الغیب وہ ہے غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو، ہاں الا من ارتضی بالرسول، سوائے اپنے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کامنٹ میں آمین لکھیں۔ شکریہ۔